औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अ, अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया, सूरह बकरा की आयत नंबर 104, उसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ये ऑर्डर इशू किया, ये मत कहा करो रायना, बल्कि ये कहा करो अंजुरना। यानी कि आप ये कहा करो कि आप हमारी तरफ तवज्जो करें। यानी कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन जब आका अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते थे, तो उस वक्त हाजिर होके आप रायना कहा करते हैं। तो रायना का मतलब ये था कि मफ़हूम उसका ये है कि आप हमारे हाल में रियायत करें और हमें अपनी बात को समझ लेने दीजिए। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते थे, जबकि यहूदियों के नज़दीक या उनके लैंग्वेज में इसका मतलब कुछ और था। तो उन लोगों ने भी कहना शुरू किया, लेकिन उनकी इंटेंशन डिफरेंट थी। तो ये शान नज़ूल है बुनियादी तौर पे इस आयत का। और उसमें फिर हुक्म दिया गया मोमिनीन को और मुसलमानों को कि जब भी आप चाहें तो रायना मत कहें, बल्कि आप ये कहें कि आप हमारी तरफ नज़र कीजिए। नज़र, ठीक। तो ये कुरान के जो वर्ड्स होते हैं, कुरान की आयत होती हैं, ये सतही नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि ये कोई आप चीज़ जो अल्लाह ने इसमें ऐसे ही बयान फरमा दी। इसकी पूरी डेप्थ होती है, पूरी उसकी बैकग्राउंड होती है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर दूसरे मुकाम पे सूरह निसा है और उसकी आयत नंबर 45। उस आयत तो लंबी है, और उस आयत का एक पार्ट में आपके सामने कोट कर रहा हूँ, जिसमें अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं, अगर ये लोग कहते समीना व अताना, हमने सुना और तात कबूल की, और इस्मा और वो अंजुरना, और उसमें मैं सिर्फ इस पे फोकस कराऊंगा कि आप जो है यानी कि नजर फरमाइए, नजर कीजिए, या इसको इन अदर वर्ड्स में कहते हैं तवज्जो कीजिए। ये दो आयत मैंने कोट की नजर के हवाले से। अब इसका जो फंक्शन है नजर का, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने समझा, वो गौर किया, वो महदूद वक्त में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आगे मैं इस पे मूव करता हूँ। सूरह हदीद है, सूरह हदीद की आयत नंबर है आई थिंक सो 13, और उसके अंदर अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि गालिबन क़यामत के दिन का जिक्र है कि जिसमें मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनीन से कहेंगे अंजुरुना, कि हमारी तरफ देखो। फिर आगे फंक्शन बयान किया जा रहा है, ताकि हम तुम्हारे नूर से कोई फायदा उठा सकें। ये एक बड़ी गौर तलब बात है कि मोमिनों को ये कहा जाएगा कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये कहेंगे कि हमारी तरफ देखो, ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठा सकें। तो इससे ये बात समझ में आती है और पता चलती है कि उनके देखने से उनको कोई नूर ट्रांसफर होगा, या उसके नूर से उनको कोई बेनिफिट होगा, उससे फायदा उठाएंगे। ये मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मरने के बाद उन लोगों से कहेंगे, ये क़यामत के दिन कहेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। बाबा इकबाल आपने इरशाद फरमाया, उसका मफहूम ये है, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं। और फिर कहा कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये ऐसे नहीं है कि बाबा इकबाल उठे और उठ के उनका चलो शेर लिखना, शेर लिखना, क्या लिखे, चलो चलो शेर लिख देते हैं जी। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खिरत के पास खबर के सिवा कुछ नहीं। यानी कि तहरीरों से, तकरीरों से जो खबरें आपको कानों के थ्रू मिल रही हैं, वो तो सिर्फ यही कर सकते हैं, लेकिन तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं। तो ये नजर किसकी है? और फिर आगे शास्त्र फरमाया कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, और ये बात 100% दुरुस्त है। इसका मतलब वो नजर किसी निगाह मर्द मोमिन की होती है, किसी अल्लाह वाले की होती है। ये मैंने आपके सामने हल्की सी डिस्कशन की, अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने अगर मुझे मजीद अंडरस्टैंडिंग दी तो मैं मजीद इस पर आपको डिस्कस करूंगा, या अगर वक्त मेरे पास अवेलेबल हुआ, जैसे हालात हुए। लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने एक चैप्टर स्टडी करने जा रहा हूँ, और ये चैप्टर जो है, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि अगर किसी को देखने का मौका मिल गया तो हो सकता है कि अल्लाह करीम उसके लिए कोई ना कोई बहुत ज़बरदस्त आसानी पैदा कर दे, उसके लिए कोई बहुत ज़बरदस्त ये यानी कि इसमें कोई फ़ायदा उसको पहुँच सके। तो अल्लाह करे ऐसी हो, तो इससे ज़्यादा खुशी की और बात नहीं। तो इस वक्त मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ
میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی، ان کی یہ کتاب ہے مکشوفات منازل احسان، اور اس کے اندر نگاہ کے نام سے آپ نے ایک چیپٹر تحریر فرمایا. تو وہ میں چیپٹر آپ کے سامنے اسٹڈی کرتا ہوں اور کوشش کروں گا میں پورے کا پورا آپ کے سامنے اسٹڈی کر سکوں. اور امید ہے کہ اگر آپ اس کو سن لیں گے اور انشاءاللہ اگر آپ اللہ آپ کو توفیق دے آپ سن سکیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی فیض، کوئی نہ کوئی برکت اللہ کریم ضرور عطا فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیر مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی، آپ نے تحریر فرمایا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا ایک بندہ کسی اللہ کے بندے کی خدمت میں حاضر ہوا. رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے لیے کوئی وظیفہ پوچھا تو اللہ کے اس بندے نے بتایا کہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. تھوڑی دور جا کر وہ واپس آیا اور پوچھنے لگا کہ جب میں سورہ اخلاص پڑھا کروں گا تو کہیں مجھے ڈر تو نہیں لگے گا؟ آپ کچھ اور بتا دیں. پھر اسے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کو بتایا گیا. اس نے اپنے پھر سوال کو ریپیٹ کیا کہ کہیں مجھے ڈر تو نہیں لگے گا؟ اللہ کے بندے نے پوچھا کہ کیا ابھی تک آپ کا ڈر نہیں اترا؟ اگر آپ نے کسی اللہ کے بندے کی غلامی کی ہوتی آپ کو کبھی ڈر نہ لگتا. آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ کے بندے کو اپنا رہنما تسلیم کرنا ضروری ہے. اس کی رہنمائی میں اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کر کے اپنی منزل مقصود کی طرف بے خوف و خطر گامزن رہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ حق ہے کہ حقیقی ہادی ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ کا ہدایت یافتہ بندہ ہی دوسرے بندوں کی رہنمائی کر سکتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور اس کو آپ نے فوکس کیا، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی اصلاح محض مطالعے سے نہیں ہو سکتی. آپ جتنی مرضی کتاب میں پڑھ لیں، آپ جتنی مرضی مطالعہ آپ کر لیں، جتنا مرضی آپ چیزیں پڑھتے چلے جائیں، آپ کی اطلاع صرف اور صرف مطالعے سے نہیں ہوگی. جب تک کوئی کسی کی نگاہ سے فیض یاب نہیں ہوتا اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ جو بابا اقبال نے ارشاد فرمائی تھی کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں. یعنی کہ ایک بندہ جو آپ کو صرف ایک میسج کوڈ کر سکتا ہے، کانوں تک آپ کو سنا سکتا ہے، کتابیں پڑھا سکتا ہے، وہ خبر آپ تک پہنچا سکتا ہے، لیکن تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. لیکن تیری اصلاح جو ہے وہ نظر سے ہوگی، اور اصلاح قلب کی ہوتی ہے انسان کی بنیادی طور پہ. سو اس ٹاپک کے بعد آپ بابا ذکار ہمارے جو ہیں پیر و مرشد اس ٹاپک کے بعد پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں علم ایک نور ہے. علم سے انسان اچھے برے، نیک بد، جائز ناجائز، حرام حلال اور پاک اور ناپاک میں تمیز کرتا ہے. علم انسان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں اور گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کا سبب بنتا ہے. ہر علم کا ایک سر چشمہ ہوتا ہے. علم سے فیض یاب ہونے والا بلا واسطہ یا بال واسطہ یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سر چشمے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، اور جیسے نسبت اور تعلق ہو اتنا ہی فیض پاتا ہے. منبع سے جتنا گہرا تعلق ہو اتنا ہی فیض زیادہ نصیب ہوتا ہے. لیکن کتابیں، تحریریں اور تقریریں محض الفاظ تک رہنمائی کر سکتی ہیں، منزل نما ہے، منزل رسا نہیں. اس بات پہ آپ غور کیجیے کہ تحریریں، تقریریں یہ منزل نما ہے، منزل رسا نہیں. یعنی کہ میں آپ کو چھوٹے سے ایگزامپل کوٹ کروں پرسنل، اگر میں پرسنلی آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے کسی چوٹی کو فتح کرنا ہے تو آپ صرف اور صرف کتابیں پڑھ کے یا صرف اور صرف انفارمیشن گین کر کے اس کو فتح نہیں کر سکتے. یہ چھوٹی سے چھوٹی بھی جو ہے یہ چھوٹی میں کسی اور کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے، لیکن وہ منزل نما ہے، آپ کو ڈائریکشن دے دیں گے لیکن وہ چوٹی سر کروا دیں یہ ضروری نہیں ہے اور نہ ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا، میں کنٹینیو کرتا ہوں، منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، اور منزل اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، آخرت کی کامیابی ہے، کہ کسی واقف اسرار و رموز سے رہنمائی حاصل کی جائے. ظاہری علم اور دنائی اور حکمت کی باتیں ذہن اور دماغ تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے یہ کافی نہیں.
چونکہ قلب کا تعلق دماغ سے بہت گہرا ہے، اسی لیے دماغ علم کے غیر محدود ذخیرے سے روشنی حاصل کرنے کے باوجود تشنگی محسوس کرتا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ تشنگی دماغ کی نہیں قلب کی ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پر سٹاپ کر کے تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں۔ اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو کیا آپ کا دماغ پیسفل ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دانت کا تعلق بھی دماغ کے ساتھ ہے۔ دماغ کو مسلسل میسج جا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی انکمفرٹیبل چیز یہاں پہ اکر ہو رہی ہے، آپ انکمفرٹیبل رہو گے۔ جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ سو اسی طرح انسان کے قلب کا تعلق دماغ سے بہت گہرا ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا، دل پریشان ہوگا، دل کی اصلاح نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ سے آپ مینٹلی بھی ڈسٹرب رہیں گے۔ مینٹل ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ کے اعصاب پہ فرق ہوگا، آپ کے مزاج میں فرق پڑ جائے گا، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ تمام آپ کے فنکشن جو ہیں باڈی کے افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارا اسٹومک بھی ہوتا ہے، پھر آپ کا بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، پھر آپ کا ایوری تھنگ۔ میں اسے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں واپس آتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تشنگی دماغ کی نہیں قلب کی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قلب جو ہے وہ علم باطنی کا مقام ہے، یعنی کہ دماغ تک تحریریں اور تقریریں میسج کوڈ کر سکتی ہیں، لیکن دل تک یہ باتیں، یہ تحریریں اور تقریریں اپنا میسج پہنچانے کے لیے زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا قلب علم باطنی کا مقام ہے، اور جب تک قلب کی پیاس نہ بجھے اس وقت تک اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا علم باطنی کتابوں اور تقریروں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اکتسابی علم یعنی کہ جو علم آپ اٹین کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ کو تقریریں سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اس کی روشنی دماغ تک پہنچ سکتی ہیں۔ جس طرح دماغ کو علم کے نور سے منور کرنے کے لیے اسی قسم کے کسی استاد کی تلاش ہوتی ہے، اس استاد کی تقریر یا تحریر کے ذریعے دماغ کو علم کی دولت ملتی ہے، اسی طرح دل کو منور کرنے کے لیے کسی منور دل کے ساتھ متعلق ہونا ضروری ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ کو ایک چراغ جلانا ہو تو اس کو دوسرے چراغ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا، تب وہ چراغ جو ہے وہ جلتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عین ممکن ہے کہ ظاہری علم رکھنے والا دماغ اس حقیقت سے انکار کرے اور باوجود اپنی علمی پیاس ہونے کے اپنے آپ کو مکمل سراب اور مطمئن ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر خلوص کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دل جب تک کسی منبع نور و فیض سے فیاض یاب نہ ہو اطمینان حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس تشنگی اور پیاس کو فیض یافتہ قلب ہی بجھا سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی کتاب یا تقریر کی ضرورت نہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے کسی کتاب یا تقریر کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک نگاہ کرم توجہ آن کی آن میں تاریخ قلب پر علم اور عرفان کی نورانی بجلیاں بن کر اس کو منور کر دیتی ہیں۔ بہت کم لوگ دنیاوی مصروفیتوں اور عیش و عشرت سے توجہ ہٹا کر کسی دل بینا کی طلب میں اس کی تلاش کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ صلاح کے راہی بہت کم ہیں اور ناآشنا لوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن نور سے منور ہونے کے لیے منبع نور سے دوری کو ختم کر کے قرب میں آنا پڑتا ہے۔ اپنے اور منبع کے درمیان جو پردے ہیں ان کو درمیان سے ہٹانا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا اکتساب نور کے لیے ہر صحیح کرنے کے باوجود بھی اگر امید بھر نہ آئے اور تسکین نہ ہو تو بھی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس علم کا سرے سے انکار کر دیا جائے۔ علم ظاہری ہو یا باطنی، اس کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات اقدس ہے، اللہ کریم کی ذات اقدس ہے۔ کوئی بھی علم اللہ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد حضور اقدس اکمل صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہیں، آپ سب سے بڑے معلم ہیں کائنات میں۔ حضور اقدس اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تابع تابعین اور لامحدود صوفیاء کرام اعظام اس منبع علم و عرفان سے بالواسطہ فیض یاب ہوئے، یعنی کہ تھرو واسطے کے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کوئی دل اس سلسلہ سے منسلک اور متعلق نہیں ہوتا مگر انوار حقیقی سے محروم رہتا ہے، اور یہ محرومی ہی انکار کا باعث ہے، کیونکہ ایک ایکسپیرینس اگر آپ کو نہیں ہوا نا، ایک چیز سے آپ نہیں گزرے تو آپ اس کے اوپر کمفرٹیبل نہیں ہوگے، آپ کو کوئی باتیں بری ہوئی ہیں، حالانکہ ایسی ہے نہیں۔ ہزاروں بے شمار لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر، اللہ کا شکر احسان ہم اس سے مل بھی چکے ہیں، اور بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو، کہ جو اس پروسیس سے باقاعدہ گزرے ہیں، اللہ کے بندوں کی نگاہ سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ اور اب میں کیا بتاؤں کہ اس کے اوپر کتنی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں علم باطنی کے لیے، دیکھیں علم ظاہری تو نالج پہنچائے گا دماغ تک، جو علم باطنی ہے اس کے لیے سورس آف انفارمیشن کیا ہے کہ وہاں تک بات کیسے پہنچائی جاتی ہے، کیسے اس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم باطنی کے لیے توجہ یعنی کہ نگاہ ذریعہ تعلیم ہے. مومن کامل کی نگاہ میں بہت تاثیر ہوتی ہے. نگاہ کا فیصلہ قطعی اور حتمی ہوتا ہے. دل کی ساری دنیا مکمل طور پہ نگاہ یعنی کہ توجہ ہی کی پروردہ ہے، یعنی کہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. نگاہ کرم جس پر جیسی پڑتی ہے اسی قسم کا پورا اثر رکھتی ہے، حال بدل دیتی ہیں، کیف و سرور سے آشنا کر دیتی ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا قلب کی اصلاح نگاہ یعنی توجہ ہی سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی نگاہ نہیں ہوتی. یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو کوٹ کرتا چلوں جو میں نے ایک اللہ والے کو سنا کہتے ہوئے، بلکہ میں نام بھی کوٹ کر دیتا ہوں. ان کا نام ہے بابا عرفان الحق جو جہلم میں ہوتے ہیں. تو ان کا میں سن رہا تھا لیکچر تو وہ ایک واقعہ کوٹ کر رہے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور اقدس اکمل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جلوہ فروز تھے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بڑے لوگ تھے، سچائیاں لیے ہوئے تھے، کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جب تک میں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تو ایمان کامل نہیں ہوتا. مفہوم اس کا ہے. پھر کچھ دیر بعد جب آپ نے یہ فرمایا، اس کے کچھ لمحات بعد یا اس کے بعد سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز. تو ان اللہ والے کو میں نے کہتے سنا کہ اس ڈیوریشن میں کیا ایسا معاملہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ دیٹ واز توجہ. کیونکہ جتنا میں نے اللہ والے نے سنا اور پڑھا کہ حضور اقدس اکمل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عنایت فرماتے ہیں. اللہ کرے آپ کو ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام کی محبت عنایت ہو، اور اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی. اب میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. آپ فرما رہے ہیں قلب کی اصلاح نگاہ یعنی توجہ ہی سے ہو سکتی ہے. پھر آپ نے لکھا کہ آپ اس حدیث کو ذرا غور سے پڑھیں، آپ نے فوکس کرنا ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سانپوں کو مار ڈالو، اور خصوصاً اس سانپ کو جس کی پشت پر 2 دھاریاں ہوں اور وہ سیاہ رنگ کا ہو، اور اس سانپ کو بھی جس کا نام ابتر ہے یعنی جس کی دم چھوٹی ہو، اس لیے کہ یہ دونوں بینائی کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے دیکھنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور حمل کو گرا دیتے ہیں. یعنی کہ اگر حاملہ عورت کو یہ دیکھیں تو وہ حمل گر جاتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوٹڈ ہے. مشکات شریف جلدوم میں بھی یہ موجود ہے، اور مشکات شریف جلدوم میں اس کا شمار ہے 3916 یا 2. مجھے تھوڑے سے پڑھنے میں کنفیوژن ہو رہی، تھوڑا چھوٹا لکھا تھا بس. بہرحال 6 ہے، سوری 2 نہیں 3916. اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر موذی کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے کہ نظر سے نظر ملا کر بنائی معاذ اللہ کھینچ لیتا ہے اور نگاہ ہی سے عورتوں کے حمل گرا دیتا ہے، تو ایسی تاثیر رکھنے والی نظر بھی ضرور ہونی چاہیے جو چھینی ہوئی بنائی کو واپس لوٹا دیں. اس حدیث کا اصل مدعا یہ ہے کہ نگاہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، نگاہ جو ہے اس میں بہت ہی تاثیر ہوتی ہے. فقر کی ساری دنیا نگاہ کی محتاج ہے. نگاہوں کا مارا کبھی نہ بچا اور نگاہوں کا تارا کبھی نہ مرا. آکے آپ دیکھتے نہیں، ہپناٹزم کا سارا کھیل نگاہوں ہی کا کرشمہ ہے. موسم سرما کے شروع میں کونجیں ایشیا کے پہاڑوں کے غاروں میں انڈے دے کر پاکستان میں تشریف لے آتی ہیں، لیکن ان کی نگاہ کونجوں کی پرندہ جو ہے توجہ اپنے انڈوں پر رہتی ہیں. ان کی توجہ سے پہاڑ کے غاروں میں انڈے سے بچے نکلتے ہیں. جس انڈے سے کونج کی توجہ اٹھ جاتی ہے سڑ جاتا ہے، پھر اس میں کبھی بچہ نہیں بنتا. کونجیں جب لوٹ کر اپنے وطن واپس جاتی ہیں تو غاروں میں ان کے بچے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ اپنے انڈوں سے نکلے ہوئے بچوں کو پہچان لیتی ہیں کہ یہ ان کے بچے ہیں. یہ کونج کا قصہ ہے. فقر کی ساری داستان نظروں کی داستان ہے. آپ اس پر غور کیوں نہیں فرماتے کہ جب ایک موذی جانور کی نظر میں یہ تاثیر ہے کہ اشرف المخلوقات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھوں کی بنائی زائل کر دیں، تو ایسے نظروں کو دنیا میں ہونا بھی ضروری ہے جو چھینی ہوئی بنائی واپس لوٹا دیں. ایک سانپ کی نظروں کی تاثیر تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آنکھوں کی بنائی سے لب کرتا ہے، تو کیا اللہ کے مقبول بندوں کی نظروں میں یہ تاثیر نہیں کہ ہم کسی اللہ کے مقبول بندے سے کہیں کرو مہر کی نگاہ، کھولو کرم کی کلی. اس کے بعد میں آگے موو کر رہا ہوں نیکسٹ پیرے پہ. آپ اب ایک بات آگے اور کوٹ کر رہے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد ہیں. آپ فرماتے ہیں نامعلوم بندے بندوں کے پاس کیا لینے جایا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، درویشوں کے اللہ کے ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس بہت سارے ایسے بندے آئے جنہوں نے شکایت کی کہ وہ فلانے بندے کے پاس اتنی مدت حاضر ہوتے رہے لیکن وہاں ان کی مراد پوری نہیں ہوئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ بندہ ان سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے
کہ آپ وہاں لینے کیا جاتے تھے جو ملا نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے سوال کا کسی نے بھی کوئی تسلی بخش جواب کبھی نہیں دیا. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم کیا لینے جاتے ہیں اور کیوں جایا کرتے تھے. آپ فرما رہے ہیں ہر جگہ سے حاصل ہونے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ ہدایت. کسی بھی جگہ سے حاصل ہونے والی یا اللہ کے بندوں کے در سے حاصل ہونے والی کیا چیز ہے؟ ہدایت، گائیڈنس. جسے ہدایت ملی گویا ہر شے ملی. آپ فرما رہے ہیں ہدایت ہی کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، دنیا کو پیدا فرما کر دین کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا. اور ہر رسول علیہ السلام نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ ان کراماتی باتوں کا علم جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرے اللہ کے پاس ہے. میں تو آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہوں. ہدایت کے سوا کسی اور امت میں مجھے کوئی قدرت نہیں. آپ فرما رہے ہیں ہدایت کا طالب جس کے پاس ہدایت کی طلب کے لیے جاتا ہے فیضیاب ہوتا ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا طالب کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ سے خالی لوٹے؟ ہرگز نہیں. آپ لکھتے ہیں، تعریف فرماتے ہیں جو کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا مل کر بھی نہیں ہوتا، جو کسی کا جمال کر کے سیر نہیں ہوتا باتوں سے بھی نہیں ہوتا، اور جو دل سے مل کر مطمئن نہیں ہوتا وظیفہ پڑھ کے بھی نہیں ہوتا. اب جو ڈسکشن آگے آنے والی بڑی مزے کی ہے، اس کو ذرا آپ سنیے اور غور کیجیے. یہ تھوڑی سی ایگزامپل جو ہمارے پیر مرشد دے رہے ہیں ابو انیس محمد برکت علی، یہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ سننا ضروری. آپ تحریر فرما رہے ہیں کہ دور دراز سے سفر کر کے آنے والے یہی سوال کرتے ہیں کہ میرا لڑکا امتحان میں پاس ہو جائے اور اعلیٰ نمبروں میں ہو، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، مجھے وظیفہ مل جائے، مجھے فلانی درسگاہ میں داخلہ ملے، میری ترقی یا پروموشن ہو، میری بھینس، بکری، گائے، گھوڑی، اونٹ بیمار ہے اسے صحت ہو. بھینس کل سے دودھ نہیں دے رہی، فوراً دودھ دے دیں. میرا گھوڑا اچھی طرح ٹانگے میں نہیں چلتا وہ چلے. میری شادی کو کئی برس گزر چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں بچہ ہو جائے. میرے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں اب نہ بھریں. مجھے 18 کی مرض ہے اسے صحت ہو جائے. کوئی کہتا ہے جی مجھے نرینہ اولاد نہیں، اللہ مجھے نرینہ اولاد یعنی کہ بیٹا عطا فرمائے. کوئی کہتا میری بھینس، گھوڑی، گائے چوری ہو گئی، چور کا پتہ ملے اور مسروقہ مال بھی ملے. کوئی کہتا میرے گھر میں، یا کوئی یہ سوچتا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں نقد دانی ہوئی، میرا لوٹا ہوا مال واپس ملے. میرا لڑکا، بھائی بہنوں یہ قتل کے مقدمے میں ماخوذ ہیں، اللہ انہیں بری کر دے. میرے مکان کے مقدمے کی تاریخ ہے، میرے حق میں فیصلہ ہو. کسی صاحب کا نام کوئی رکا لکھ دیں کہ وہ مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کریں. میری کہیں ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ رک جائے. میرے سر پہ قرضہ لون چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے. میرے کاروبار میں برکت نہیں، اس میں برکت ہو. ہمارے گھر میں نچاکی ایک دوسرے کا اتفاق نہیں ہے. میرے سسرال والے بیوی کو نہیں بھیجتے ہیں. مجھے فلانے رشتہ دار نے رشتہ دینے کا وعدہ کیا تھا اب نہیں دے رہا. ملک سے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ بنوا رہا ہوں جلدی بن جائے. اور ظاہر سی بات ہے پھر اس میں لکھا تو نہیں، پھر آگے ویزے کا معاملہ بھی آ جائے گا. اس سال تجارت میں کافی نفع ہو، اور اس میری ماں، بہن، بیوی، لڑکا، لڑکی بیمار ہیں انہیں صحت ہو، مجھے کہ نوکری مل جائے. کسی صاحب کے نام کو رکا لکھ دیں سفارش کے لیے، جگہ ہو نہ ہو مجھے ضرور رکھیں. میرا ٹریکٹر اچھی طرح نہیں چلتا، مشینری میں کوئی نہ کوئی نقص پڑ جاتا ہے. میرے لڑکے لڑکی کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے. میں کوئی پروڈکٹ یا جنس خرید رہا ہوں اس میں نفع ہو، نہر میں پانے کا موقع لگوا دیں. محکمے میں ترقی ہونے والی ہے جی مجھے بھی ترقی مل جائے. ہمارے گھر سے بیماری نہیں نکلتی، کوئی نہ کوئی فرد ہمیشہ بیمار رہتا ہے. میرے خامن مستانہ خوش رہتے ہیں، دوسری شادی نہ کریں. مجھے فلانی مرض سے شفا ہو. بچہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا، بچہ مٹی کھاتا ہے. بچے کو سوکھے کی مرض دن بدن کمزور ہو رہا ہے. راتوں ڈرانے خواب آتے ہیں. میرا مکان کرائے پہ چڑھے یا کرایہ دار میرا مکان خالی نہیں کرتا. میری اولاد میری نافرمان. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب باتیں مقدور ہیں، آپ کے پیدا ہونے سے 50,000 برس پہلے لوح پر لکھی جا چکی ہیں. جیسے جیسے کسی کی قسمت میں جو کچھ ہونا لکھا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے. کائنات کا یہ نظام ارادت ازلی کے ماتحت چل رہا ہے. بندے کا کسی اللہ کے بندے کے پاس جانا اللہ کے لیے ہو. کئی بار دہرایا جا چکا ہے، اپنے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ اللہ کا طالب ہے، اللہ کے طالب کا بھی طالب ہے. جو اللہ کا طالب نہیں وہ میرا اور بندہ اس کا کیوں کو طالب ہو سکتا ہے. جو دیندار حاضر ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں کوئی زیارتیں ہو جائیں، میرا قلب جاری ہو. آگے آپ نے بریکٹ میں لکھا جاری تو ہو اور کیسے ہو. میری باطن کی آنکھیں کھل جائیں، مجھے دل عطا ہو، مجھے کشف عطا ہو، علم لدنی نصیب ہو، میرا فیض ملے، فیض کو لے، میرا حصہ کام آ جا کر لوں، میرا تصور پکے. فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کے مناظر ایک نظر میں طے ہوں. جو میں کہوں اسی طرح ہوں اور جو چاہوں وہی ہوں.
دیندار جو آتے ہیں ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے. جو دنیا دار ہمارے جیسے جاتے ہیں کسی اللہ کے بندے کے پاس، ان کی وہ اپروچز ہیں اور وہ انٹینشنز جو میں نے ساری بیان کر دی. آپ تحریر فرما رہے ہیں اس قسم کے خیالات لے کر بندے تشریف لاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی بات ضروری نہیں. اس حال میں کسی کی بھی اور کسی پہ کیا نظر، یعنی کہ جب آپ اللہ کے لیے جا ہی نہیں رہے، آپ کے دل میں اللہ کے رستے پہ چلنے کی خواہش ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، اللہ کا قرب پانے کا اگر شوق ہی ہمارے پاس نہ ہو، اور یہ چھوٹے موٹے میٹرز ہیں جس کو لے کے اب اللہ کے بندوں کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں پھر اس حال میں کسی کی کس پہ کیا نظر ہو. آپ تعریف فرماتے ہیں بندے کے پاس اصلاح نفس کے لیے حاضر ہوں، اگر پھر بھی اصلاح نہ ہو تو پھر جو چاہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے. آپ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں ہے جیسے کہ کوئی کپڑے کی دکان سے لوہے کا خریدار ہو، جیسے کوئی کپڑے کی دکان سے لوہے کا خریدار ہو. اس کو میں ایکسپلین کر دوں تھوڑا سا. اللہ کے بندے کے پاس اپنے نفس کی خواہشات پوری کروانے کے لیے جانا آپ اس کو پسند نہیں فرما رہے. آپ فرما رہے ہیں کہ تمام معاملات اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں، جو کچھ لکھا جا چکا ہے 50,000 برس پہلے تقدیر میں لوح محفوظ پہ وہ ہوگا، لہٰذا اس کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے حوالے کریں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کے پاس نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ نفس کی اصلاح کے لیے چاہے. ایک بندہ جس کو ہوا سے اقتدار ہے، وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا، اب وہ چاہے گا کہ مجھے اقتدار مل جائے، ٹھیک، لیکن اس کی اصلاح کیا ہے کہ اس کو اس ہوس سے نجات مل جائے، یا طمع سے نجات مل جائے، یا وجاہت طلبی کہ لوگ اس کو مانیں، لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس سے نجات مل جائے. تو اب میں سمرائز کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے پاس جانا نفس کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، ہدایت کے لیے ہوتا ہے، جو آپ نے تعریف فرمایا نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ختم ہوگی نہیں، وہ تو چلتے ہی چلے جائیں گے. پھر آپ فرما رہے ہیں، تحریر واپس آتا ہوں، اس کی مثال یوں ہے جیسے کہ کوئی کپڑے کی دکان سے لوہے کا خریدار ہو. آپ تحریر فرماتے ہیں ہر شہر میں ہر قسم کا سودا بکا کرتا ہے، لیکن ہر شہر کسی ایک خاص سودے کے لیے مخصوص ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ زیرو آباد جائیں وہاں کی کٹلری مشہور ہے، گجرانوالہ میں جائیں وہاں کھانے پینے کی چیزیں مشہور ہیں، کسور میں جائیں درسیں مشہور ہیں، چکوال کی ریوڑی مشہور ہے، ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی چیز مشہور ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارے اس شہر کا، یعنی کہ آپ کا جو مرکز ہے ہمارا دارالاحسان، اس کا سودا ذکر الہی ہے. جو شے یہاں موجود ہے اس کا کبھی بھی کسی نے سوال نہیں کیا. مثلا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بارگاہ بن سکیں، ہمارا نامہ اعمال بدکرداریوں سے پاک و صاف ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہو، اور ہدایت و رشد کا وہ رستہ جس کی حدیں صراط مستقیم سے ملتی ہوں ہمیں نصیب ہو، ہمیں اللہ کا خوف عطا ہو، ہماری سنگدلی رقیق القلبی میں تبدیل ہو جائے، یعنی کہ دل نرم ہو جائے، ہماری بے باک اور گستاخ نگاہیں اللہ کے خوف سے مروب ہو کر حق پسند اور حق بین بن جائیں، ہمارے قدم اللہ کے راہ میں اٹھیں، اور ان قدموں کو جو اللہ کے ملک میں اللہ کے لیے اٹھیں انہیں پورا ثبات اور اکان نصیب ہو، اور کوئی بھی دشواری انہیں اسے متزلزل نہ کر سکے. ہمیں ایسا وجدان عطا ہو جس کا خمار دائمی ہو، اور دنیا کی کوئی بھی لذت ہمارے وجدان کو کسی بھی وقت نہ اتار سکے. آمین. ہمیں ایسا سوچ عطا ہو کہ اس کی تپش عارضی لذائذ کو خست و خاشاک کی طرح خاکستر کر دے یا اس کو فنش کر دے. اور سب سے امپورٹنٹ، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور، وہ سرور، وہ کیف، وہ درد، وہ داغ، وہ سوز و خداز عطا ہو کہ آگے شعر ہے اس کو میں آگے موو کر رہا ہوں، کہ وہ ہمارے کردار اور اتوار کو دیکھ کر حیران و شزدر رہ جائے، یعنی کہ ایسا کردار عنایت ہو. اگر لوگ یہ مانگیں، کاش بندے اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بھیک مانگتے. یاد رکھنا چاہیے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نعمت کے مقابلے میں کلیتاً حقیر اور نہایت ہی کم قیمت ہیں. جسے اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا ہوئی گویا اسے سب کچھ عطا ہوا، اور جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہا اگرچہ اس کے پاس رہنے کے لیے سر بفلک محلات، لذت کام مدہن یعنی کھانے پینے کے لیے زبردست قسم کی چیزیں، وسیع رز باغات، طلائی سکے یعنی کہ سونا چاندی اس کے انبار، اور بہت ساری چیزیں کیوں نہ ہو، مفہوم اس کا یہ، مگر اس سے بڑھ کر کوئی کنگال تہی دست اور مفلس نہیں، کیونکہ انسان کے سیرابی کانٹینٹمنٹ اور کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صادقہ یعنی سچی محبت پر موقوف ہیں. اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرفراز ہیں. اللہ کریم ہمیں اور آپ سب کو اللہ کریم عنایت فرمائے. اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کے بندے اللہ کی طلب میں نکلتے. ہر ایسا وہ قدم جو طالب حق کا جستجوئے حق میں اٹھتا ہے, اس کی گرد عرشیوں کے لیے سرما عقیدت بن جایا کرتی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیسا قابل فخر ہے وہ نظام فکر جو قبر کے گڑھے کی ہولناک اور اذیت کوش تاریکی کو سراپا نورانیت بنانے کے لیے شب بیداریاں کرتا ہے. ہر بندہ عارضی قیام کے لیے شب و روز کوشاں نظر آ رہا ہے, اور اس شب و روز میں دنیا کے عارضی زندگی کے لیے کچھ دن گزارنے کے لیے تو وقت تو ہو گئے, مگر جہاں انسان نے دائمی رہنا ہے یہاں سے جانے کے بعد, جو اسے گھر ہے, جو اس کا محل ہے, یعنی اس کی قبر, اس کی زیب و زینت کے لیے کبھی حرکت میں نہ آ سکے. حالانکہ دنیا سے جانا اور پھر کبھی لوٹ کے نہیں آنا, اللہ کریم ہم سب کو صحت والی, برکت والی, عزت والی, اپنی یاد سے معمور اور اپنے حبیب اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے معمور زندگی عنایت فرمائے. لیکن بہرحال جتنے بھی لمبی ہو جانا تو ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا قبر کا تنگ و تاریک گڑھا ہمارا دائمی اور آخری محل ہے. کاش اس گھڑے کی آرائش اور زیبائش کا فکر, اس کی ڈیکوریشن اور اس کو لگزریس بنانا ہے, اس کو بہت 5 اسٹار بنانا ہے. بندے کا کسی اللہ کے بندے کے پاس جانا اسی صورت میں باعث برکت اور ذریعہ نجات ہو سکتا ہے کہ وہ طالب حق بن کر آئے. اللہ کے لیے تگ و دو کرو, اگر ایسے نہیں تو کیا فائدہ آنا جانے کا. بس بندہ اللہ کے بندے کے پاس اللہ کا طالب بن کر آئے, اس کے علاوہ اس کی دوسری کوئی تمنا نہ ہو, پھر دیکھیں کہ اس کو کیا کچھ عطا نہیں ہوتا, اور یہ عطا اس کے لیے یقین و خیر و برکت میں موجب ہوگی. لیکن لوگ آتے ہیں ہوائی جہاز دنیا کے حصول کے لیے, کسی ایک کا بھی مقصد خالصتاً اللہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بندے اللہ کے بندوں کے پاس جا کر بھی حقیقتاً کامیاب و کامران نہیں ہوتے. انسان کی کامیابی اور فلاح جستجوئے حق میں ہے, علاوہ ازیں تمام باتیں مکاری اور عیاری پر دال ہیں بس اور بس. اللہ تعالیٰ جستجوئے حق کی خالص توفیق اپنے بندوں کو بحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں. آمین ثم آمین. جو طالب حق بن کر آتے ہیں واللہ فیضان نظر سے فیضیاب ہوتے ہیں. جو کسی کے پاس اللہ کی طلب لے کر جاتے ہیں پوری مراد پاتے ہیں, کبھی خالی نہیں آتے. اللہ کے مقبول بندے اللہ کے طالب ہیں, یعنی کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگوں کے طالب ہیں. اللہ کے بندوں کی نظر کیمیائی اثر رکھتی ہیں, اور مرد حق کی نظر کیمیا اثر طالب حق کے لیے سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہیں. آنے واحد میں زنگ آلود دل سیکل بن جایا کرتا ہے, یعنی کہ شائننگ ہو جاتا, صاف ہو جاتا, جو کہ انسان کے سیاہ کاریوں سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے یا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. مرد خود آگاہ کی ایک نگاہ اس کو تاباں اور درخشاں بناتی ہیں. مگر جہاں دل کا آئینہ گوں ناگوں دنیاوی تاریکیوں اور کوتاہیوں سے منبع ظلمت بن چکا ہو, اور پھر ایسی حالت میں جب اس کو کسی اللہ کے بندے کی حاضری کا موقع ملے تو وہی فرسودہ اور بیہودہ قصہ, یعنی ہوس دنیا, ہوس اقتدار, ہوس زر اور مال, اور ہوس عز و جاہ, ایسے بیش قیمت اور صد غنیمت موقع پر بھی وہ دنیاوی چکر سے باہر نہ نکل سکا, اور دامن حصول دنیا کی خاردار جھاڑیوں سے نہ بجا سکا, تو پھر نگاہ کیا کرے. یہاں آپ نے غور کرنا ہے کہ نگاہ اسی صورت میں کارگر ہوگی کہ دل میں جستجوئے حق کا جذبہ موجزن ہو, اور اس راہ میں اس کی طلب بالکل برمبنی صداقت ہو. یعنی کہ جو بندہ خود سنسیئر نہیں ہوگا, خود اللہ کے راستے پہ چلنے کا خواہش مند نہیں ہوگا, اس کے دل میں وہ جذبہ موجزن نہیں ہوگا, تو پھر نگاہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا کرے گی. اور سوائے تلاش حق کی اس کی خواہش اور دوسری کوئی تمنا نہ ہو, پھر دیکھیں نگاہ کیا کام کرتی ہے. مرد خود آگاہ کی نگاہ آج بھی اپنے اندر وہی صبح نمایاں لیے ہوئے ہے, اس میں وہی برق پاشیاں اور شعلہ سمانیاں آج بھی موجود ہیں, بدستور قائم ہیں, مگر کمی ہے تو صرف جویائے راہ حق کی, یعنی کہ اللہ کے راستے میں چلنے کی خواہش کی, اس کے خلوص کے جذبے کی. لہٰذا حضرت اقبال فرماتے ہیں وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہیں, طلب صادق نہ ہو تو پھر کیا شکوہ ساکی. بس بندہ فیضان نظر سے تبھی مستفید ہو سکتا ہے کہ وہ تلاشی حق کا خالص متلاشی ہو, اللہ کے بندوں کے پاس سراپا خلوص و عقیدت بن کر حاضری دے. کسی مرد حق آگاہ کی نظر کیمیا اسے اٹھا کر ہم دوش سریا بنا دے گی.
اللہ جب کسی کے دل میں اپنی طلب پیدا کرتے ہیں تو اس کو اپنی طلب کا طالب بنا کر اپنے کسی بندے کے پاس بھیجا کرتے ہیں. اللہ خود ہی اپنا طالب بناتے ہیں اور آپ ہی اپنے طالب کو اپنے کسی بندے کے حضور میں حاضر ہونے کی توفیق بخشا کرتے ہیں اور مراد بھی اللہ خود ہی دیا کرتے ہیں. اللہ کے بندے کے پاس حاضر ہونے والا اللہ کا طالب ہرگز خالی نہیں لوٹتا. اسے دین اور دنیا کی ہر نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے. اسے کسی کا محتاج نہیں بنایا جاتا بلکہ دیگر مخلوق بہت سے امور میں اس کی محتاج ہوتی ہیں. گویا کہ اللہ کے طالب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مہمان جو کسی میزبان کے ہاں جاتا ہے تو میزبان کی غیرت یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ اس کا مہمان اٹھ کر کسی اور کے دسترخوان پہ جائے، اور نہ ہی مہمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی غیر سے اس کے دسترخوان سے یا اس کے خوان سے آس لگائے. جب دنیاوی مہمان اور میزبان کا یہ عالم ہے تو چہ جائے گا اللہ کا طالب جو کہ بمنزلہ مہمان کے ہے اللہ اسے اپنی تمام تر نعمتوں سے نہ نوازے. اللہ تو اپنے طالب کو یہاں تک نوازتے ہیں کہ وہ ماسوا اللہ سے کلیتاً بے نیاز ہو جاتا ہے اور ہر فکر سے بے فکر ہو کر اپنے سمند شوق کو طلب و تلاش کی راہوں میں ہر فکر سے بے فکر ہو کر طلب و تلاش کی راہوں پر سرپٹ دوڑتا ہوا اپنے ہم اثروں سے کہیں دور نکل جاتا ہے. اللہ کا طالب اللہ کے کسی مقبول بندے کی یا مقرر بندے کی بارگاہ سے کبھی مایوس و ناکام نہ لوٹا. جس کسی طالب نے بھی پایا اللہ کے طالب سے پایا. جس نے اللہ کے طلب کی دولت نہ پائی گویا اس نے کچھ بھی نہ پایا. اللہ کے طالب کا اللہ کے طلب میں مرنا حیات سرمدی اور بقائے دائمی پانا ہے. اللہ کے طالب کو محبوب کی تلاش میں مرنے میں وہ حظ نصیب ہوتا ہے جو کہ وہ بار بار یہی چاہتا ہے کہ ہر بار زندگی پاؤں اور ہر بار اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہوں. اللہ کے طالب کی شاندار موت پر لاکھوں خاص زندگیاں قربان. چنانچہ ایک اللہ کا طالب موت سے ہمکنار ہونے کے بعد بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، تجھے کیا بتاؤں میں ہم نشیں، مجھے موت میں جو مزہ ملا نہ ملا مسیحا وہ خضر کو وہ حیات عمر دراز میں وما علینا البلاغ. اور چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو میں ایک اور بات آپ کے ساتھ ضرور یہاں پہ ڈسکس کرتا جاؤں. آپ تحریر فرما رہے ہیں کہ دین نظر کامل اور محض نظر کامل سے پھیلا ہے. حضور اقدس و اکمل جناب رسول اکرم و اجمل اطیب و اطہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جو اس بات پر شاہد ہو کہ دین کسی مکتب دانشگاہ یا کتابوں سے پھیلا ہو. مگر ہر دور میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دین اسلام نظر کامل سے پھیلا. حضور اقدس و اکمل جناب رسول اکرم و اجمل اطیب و اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف نگاہ کرم اٹھائی دین کا آفتاب روشن کر دیا. حضرت عمر، حضرت خالد بن الولید، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور جنت فردوس کی طرف لوٹ آئے. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بغیر درس گاہوں کے دین کی تبلیغ و تکمیل ہوتی رہی. ان کے بعد یہ فریضہ صوفیہ اعظام کو عطا ہوا جن کے دل حضور اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور تھے اور ان کی فیض یافتہ نگاہوں نے بے نیام شمشیر سے کہیں زیادہ تیزی دکھلائی. ان کا وار کبھی بھی خالی نہ گیا. ایک ایک بوریا نشین نے بے شمار انسانوں کو راہ راست دکھائی اور گمراہ خطوں کی کایا پلٹ کر رکھ دی. مثلا حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے پرتاثیر نظر لے کر چلے اور اجمیر پہنچے. کسی درسگاہ کا افتتاح نہیں کیا، محض نظر سے پورے ہندوستان میں دین اسلام کو پھیلا دیا اور آدم ذات کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیا. جناب حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چور کو قطب بنانا ہمارے تاریخ کی ہماری ایک تاریخی مثال ہے. جب تک نظر کامل کی طاقت و تاثیر پر ہمارا اعتماد اور یقین رہا، نبی کریم روف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن رہی اور صوفیہ اعظام کی عزت اور احترام سے مخمور و سرشار رہے. ہماری عزت و آبرو رہی کائنات کی ہر شام سے خائف رہی اور ہمارا پرچم بلند سے بلند ہوتا گیا. کبھی بھی سرنگو نہ ہوا، کوئی بھی اس کو زیر نہ کر سکا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خمار اتر گیا تو ہم رفت سے گر گئے، یعنی کہ جب اس معیار پہ نہ رہے تو پھر ہم لوگ اونچائی سے گر گئے. آگے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا اردو ترجمہ تحریر ہے، وہ میں آپ کو سامنے پڑھ دیتا ہوں.
حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رقم تراز ہیں کہ جب میں نے مسلمانوں کو خور و زبو دیکھا تو ایک رات میں اللہ کے حضور بڑا رویا، گڑ گڑایا اور عرض کی کہ یا الہی یہ مسلمان قوم اس قدر ذلیل و خوار کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے حضور سے جو جواب ملا وہ یہ ہے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیوں خوار و زبو ہے؟ اس لیے کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں رکھتی، یعنی کہ اس میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و احترام نہیں، یعنی کہ جو احترام محبت ہونا چاہیے منحصر القوم مجموعی طور پہ وہ ہمارے پاس جب ہم اس معیار پہ نہ رہیں تو پھر اونچائی سے نیچے گر گئے۔ اور جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جب تک ہم اپنی کھوئی ہوئی میراث یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے حاصل نہیں کر لیتے ہماری پہلی عزت و تمکنت ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اور پکی محبت پھر سے عنایت فرمائیں، آمین یا یقین۔ اب جو بات آگے آ رہی ہے غور طلب، حضور اقدس اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی نظر التفات سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جس کی طرف آپ آقا علیہ السلام نظر التفات فرماتے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت عطا ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر التفات کو کس طرح حاصل کیا جائے؟ برگزیدہ بندوں کا قول ہے کہ ادب و انکساری محبت کو کھینچ لاتی ہیں۔ آپ حضور اقدس اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اپنے دل میں پیدا کریں، اسے بڑھاتے جائیں۔ حضور اقدس اکمل صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ پر نظر التفات ضرور فرمائیں گے، اور اللہ کے بندوں ہی کے فیضان نظر سے ادب و انکساری پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ادب و انکساری ہے وہ تو اللہ کے کسی مقبول بندے کی نظر سے پیدا ہوگی، وہ عطا ہو سکتی ہیں، آپ میں وہ بڑھ سکتی ہیں، لیکن جو محبت ہے آقا علیہ السلام کی وہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عطا فرماتے ہیں، جس کو بھی آپ عطا فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہمارے پیارے آقا حضور اقدس اکمل صلی اللہ علیہ وسلم محبت عنایت فرمائیں، اور ہمیں اپنے بندوں کا آقا حضور اقدس اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول غلاموں کا، آپ کے بندے جو مقربین ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا ادب تعظیم تکریم بھی ہمیں عنایت فرمائے۔ اور جو کچھ میں نے کہا اس میں میری طرف سے کوئی نہ کوئی کمی غلطی ضرور رہ گئی ہوگی۔ بسا اوقات جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں جب آپ اسے ڈیلیور کرتے ہیں تو عمومی طور پہ بعض کا ایسے ہوتا ہے آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن میننگ سم ٹائم اسے کچھ اور بھی بن سکتے ہیں، لہٰذا اگر اس حوالے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کریم مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔